बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, ज़रा गौर से सुने। आज शायद पाकिस्तान का मैं पहला सहाफ़ियों में से हूँ जो आपको इलेक्शन के नताइज का बता रहा है, और ये आने वाले नहीं, जो इलेक्शन हुए हैं। कौन से इलेक्शन हुए हैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहले जेल में इलेक्शन गिनती मुकम्मल हो चुकी है और इमरान खान की जीत का एक नया रिकॉर्ड लगा। अब तमाम सर्वे, तमाम अखबारात के बाद सबसे बड़े नाकिद अखबार डॉन न्यूज़ का भी दावा आ गया कि 8 फरवरी को रिकॉर्ड टर्न आउट होगा। बड़े बड़े सियासी इलेक्टेबल्स बुर्ज उलटते हुए खान के नज़रिए पर तहरीक इंसाफ की हमायत में दस्तबरदार हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी झाड़ू फेरने लगी है। 190 नशिस्तें जीतकर पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। कैदी नंबर 804 पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन अब एक और कैदी नंबर आ गया। ये कौन सा है मैं आपके सामने रखता हूँ। इतवार को 2 बजे सड़कों पर तहरीक इंसाफ टिकट के उम्मीदवारों को वार्निंग के साथ हदायत और एक बड़ी ताकत का मुजाहरा। नवाज शरीफ का 3 फरवरी का सरगोदा का जलसा भी मंसूख हो गया। भागने की तैयारियां हैं। अदालत के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें हैं। खाकी फायज शरीफ जो काजी फायज ईसा साहब जो है, अदालती फैसलों के रिवर्स हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बड़े बड़े केसेस जो अदालत में जा रहे हैं। और आज हुआ कि आप हैरान होंगे, डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी, और ये कामयाबी पाकिस्तान में तब्दीली कैसे लाएगी। अमेरिका में लाड प्यार का, लाडले का जिक्र, बाइडन हुकूमत कहाँ खड़ी है इस वक्त। निगरान हुकूमत 11 ममालिक के साथ मुआहदा करने की वजह मईशत की तबाही, बर्बादी, $2 अरब की दोबारा मिन्नत तरला शुरू। और ईरान पाकिस्तान का जो मामला था वो भी प्लांटेड, और बलोच बच्चियाँ जब अपने घर पहुंची तो उनका इस्तकबाल कैसे हुआ। इलेक्शन से पहले सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी। सुप्रीम कोर्ट में मुंशी इलेक्शन कमिश्नर परवेज़ इलाही का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म दे रहा है। तमाम बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट जीत रही है। PP 32 से वज़ीर आला दोबारा परवेज़ इलाही तैयार हो रहे हैं पंजाब के लिए। और सबसे पहले मैं आपको नताइज बताना चाहता हूँ। 8 फरवरी को भी ऐसे ही मेरी आवाज़ गूंजेगी। तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर चुकी है, लेकिन इससे पहले जेल के इलेक्शन सुन ले। गिनती का मरहला ख़त्म हुआ, तहरीक इंसाफ सबसे आगे। और ये 2022 में आपको पता है, बल्कि उस वक्त से आप ले जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए अब तक तहरीक इंसाफ जीतती रही। पंजाब के वो 20 इलेक्टेबल वाले, जनरल बाजवा, रियासत की सारी मशीनरी एक तरफ करके तहरीक इंसाफ फिर भी ज़िमनी इंतखाबात जीत की। गिलगित दस्तूर हुआ, कराची हुआ, राजनपुर हुआ। उसके बाद जो इलेक्शन, अब जेल में कैदी नंबर 804 वहाँ मौजूद है और वहाँ वाज़ेह बरतरी है। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में यही नताइज नज़र आ रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी ख्वाहिश है। सर्वे रिपोर्ट्स देखें, इनके सहाफ़ी देखें, इंटरनेशनल मीडिया, इनकी अपनी एजेंसियाँ देखें। जेल में इंतखाबात में 4 हलकों के नताइज में आपके सामने रखता हूँ। NA 148, 149, 150 और 151। तहरीक इंसाफ का मुकाबला पीपल्स पार्टी। और NA 148 में जहाँ बैरिस्टर तैमूर 953 वोट लेकर, यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीपल्स पार्टी के 690 और अहमद हसन 231। इसी तरह जो दूसरा नतीजा NA 149 का मलिक आमर डोगर 667 वोट लेके इन्होंने जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पार्टी सिर्फ 91 वोट ले सकी। जेल में NA 100 जैन कुरैशी की जो बहन है वो जीत गई। जैन कुरैशी ने भी 583 वोट लिए, और यहाँ पर जावेद अंसारी साहब 103 वोट। और इसी तरह NA 151 में मेहरबानो, वो भी तहरीक इंसाफ के 753 वोट। मूसा गिलानी मुकाबले में 237 और 219 का। ये कैदी नंबर 804 की कामयाबी है ये। अच्छा, इमरान खान ने आज 805 नंबर भी दे दिया शाह महमूद कुरैशी को। उसकी वजह कि वफा, और फिर उस वफा का आवाम सिला दे रही। शाह महमूद कुरैशी की जगह उसके बच्चे इलेक्शन लड़ने, दोनों जीत रहे हैं। बाजोड़ में भी गुलजफर ने 45 में से 40 वोट लिए। तो ये देखिए, ये जो इलेक्शन होते हैं एक सैंपल है इस तरह के। ये चंद देग के चावल है, पकी हुई देग तैयार है। और इस दफ़ा देग ने जाना नहीं है जाती उम्र, इस दफ़ा ज़मान पार के बाहर बटेगी। ये जो जुल्म और फस्तायत के बावजूद ये जो सर्वे के चीख चीख के कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ 190 कौमी असम्बली की नशिस्तें लेगी। इनके बड़े बड़े प्रोग्राम देख लें हलकों के हिसाब से, तो मैं आपको करके बताऊंगा बाद में इंशाल्लाह। कोशिश होगी कि बड़े बड़े जो मैचेस हैं वो आपके सामने रखूं अपने प्रोग्राम्स में। लेकिन पंजाब के बड़े बड़े बूथ, सियासी इलेक्टेबल जिन्हें कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हमायत में दस्तबरदार हो रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है, उन्हें पता है कि झाड़ू फिरने लगा है। सियासी झाड़ू सरगोदा से चीमा खानदान, तलागंग से, ओकाड़ा से। और ये देखें, अभी जूं इलेक्शन के दिन करीब आएंगे आपको विकटें गिरती नजर। ये तो कहते हैं जहांगीर तरीन गिराता था, इस वक्त उसकी अपनी हालत यह है कि वो अंपायर की गोद में, और अंपायर कहता है मैं तो खुद भाई रेफरी की गोद में छुप रहा हूँ, रेफरी कहता है मैं तो भाग चुका हूँ। तो बॉलर बड़ा फास्ट है। मजलिस वाहिद मुस्लिमीन भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हमायत कर रही है। साबिक वज़ीर आला मंजूर अहमद भुट्टो, वो भी ओकाड़ा के तीनों हलकों में तहरीक इंसाफ की हमायत कर रहा है। और इसके अलावा चकवाल में ये नून लीग के टिकट पर 2018 में इनके उम्मीदवार जो है सरदार फैज़ कुमान, ये 1 लाख वोट लेकर उस वक्त 1 लाख वोट से लिए थे, ये भी शामिल हो गया। समुंदरी में सईद फल्लर है,
NA98 میں حافظ ممتاز فاروق کی سپورٹ کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ تحریک انصاف کی جیت کے دیکھیں آپ دوڑیں ان کی آپ دیکھیے گا، یہ خود چیخ چیخ کے غلام کہیں گے ضلع الہی آپ بھی دوڑیں، شاہی محل زمین بوس ہو رہا ہے۔ اور یہ ان کی گرفتاریاں، چھاپے، خان کو بدنام، وہ دیکھیں وہ کتاب لکھوائی تھی انہوں نے، کدھر ہے وہ خاتون؟ میں نے آپ کو اس دن کہا تھا جب یہ معاملہ ہوا کہ 2 دن بعد نظر نہیں آئے گی، تاریخ کا حصہ، گمنام سیاہ تاریخ، خبر مانی کا کدھر؟ خان کو کرپٹ، چور، ڈاکو کہنے والے ایک سمجھتے تھے جیل میں ڈالیں گے ٹوٹ جائے گا، وہ جیل میں بیٹھ کے شکریہ ادا کرتے، امیدوار توڑے، نائل کیا، گرفتار کیا، بلے کا نشان چھینا، کسی کو آلو، کسی کو بینگن، کسی کو جوتا، چارپائی، پیالہ، وہ ان کے دماغ پر اذیت کے ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ انہوں نے کنٹرول صحافی کے شہید کیے، لاپتہ کیے، اسکریک ڈاؤن کیے، سوشل میڈیا بند، مچھلی تاریں کاٹنے آ رہی ہیں، انٹرنیٹ بند، ٹک ٹاک پہ وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کا جلسہ کر کے۔ اور بھائی اتنی شکست ہو عام حالات میں تو دفاع کی بجائے ہتھیار ڈال دینا مناسب ہے۔ ہاری ہوئی جنگ میں لڑنے سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں۔ ابھی تو چند ہزار لوگوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ ڈنڈا چھوڑیں گے تو کھیل ختم، لیکن یہ اگر ڈنڈا عوام نے پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے، کھیل کو ختم کر دیں خدا کے لیے۔ بالر بہت فاسٹ ہے، اور میرے دوست ارشاد بھٹی نے بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا وہ تو گورا چیٹا رنگ ادا، وہ تو سائیکل ان چلاتا ہے پہاڑی تھے، مطلب اردو میں بتاؤں تو خان پہلے سے زیادہ خوبصورت اور اس کا رنگ لال ہو چکا ہے، ایسے سائیکل چلاتا ہے اس طرح جس طرح پہاڑیوں پہ چڑھا رہا ہے۔ زمین صاف ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ پہ یقین ہے، ایمان ہے، سادی سی بات ہے۔ اب اتوار کو تحریک انصاف طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، بڑا معاملہ ہے، میں بار بار اپنے ولاگز میں، ٹک ٹاکس میں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ہر صورت میں نکلنا ہے۔ اب تو تحریک انصاف نے اعلان بھی کر دیا جو اگلے 3 دن مہم نہیں چلائے گا اس کا ٹکٹ منڈے والے دن مطلب سوموار کو، پیر کو بدل جائے گا۔ تو الیکشن کا ماحول جو بنائے گا، جو الیکشن میں تحریک انصاف کو لائے گا وہی جیتیں گے۔ آج دیکھیں 26 جنوری یوم جمہوریت بھارت، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، 1947 کو اکٹھے آزاد ہوئے، اور آج آسٹریلیا میں بھی جو مقامی آبادی پر قبضہ تھا انویژن ڈے کے طور پر اسے منایا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے 2022-23 کے سال آنے والے سالوں میں پاکستان میں جس طرح 1971 کو یاد رکھا جاتا ہے اس طرح ان سالوں کو بھی یاد رکھے گی قوم ہمیشہ کہ یہ سیاہ دن تھے، سیاہ سال تھے۔ امریکہ کے الیکشن سے جو معاملات جڑے ہوئے ہیں، ابھی دیکھیں ایک صحافی نے وہاں پر جاوید ہاشمی کا، تحریک انصاف کا، اور ان پر سوالات امریکہ سے پوچھے، امریکہ کا وہی جواب کہ جی پاکستان کا اندرونی معاملہ۔ یہ بائیڈن کی حکومت ہے، یاد رکھیں، جس طرح نگران وزیر اعظم پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کی ویب سائٹ بند ہوئی، سوشل میڈیا بند گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں PTI سے پوچھوں گا، اس طرح وہاں امریکہ بھی یہی کر رہا ہے، بائیڈن کی حکومت۔ اب سارا معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدارتی انتخابات، وہ جیت رہا ہے۔ امریکی سیاست کا رخ بدلتے ہی آپ کو پاکستان نہیں دنیا میں تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ ان کے سروے دیکھیں، ہارورڈ کے، یاہو کے، سب کے، ٹرمپ واضح برتری، اور یہی ادارے ہیں جنہوں نے بائیڈن کی جیت کا بتایا تھا، یہی ادارے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کا بتا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو تبدیلیاں آئیں گی، آپ کو تاش کے پتوں کی طرح ان کا کھڑا ہوا محل گرتا ہوا نظر آئے گا، ریت کے قلعے ٹوٹتے نظر آئیں گے۔ یہ سائفر کیس میں دیکھیں کہ اپنے گواہ ان کے اپنے گلے پڑ رہے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود خود کہہ رہا ہے کہ جلسے میں جو لہرایا گیا کاغذ تھا، پھر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا، تو صاف بات ہے پھر معاملہ تو ادھر ہی۔ تو شاہ محمود اور عمران خان اور اعظم خان کو کہتے ہیں ان باتوں کو باخبر کیا گیا تھا، مطلب اب ڈونلڈ لو امریکہ میں تبدیلی سے بچے گا نہیں، یہ پہلا بندہ ہوگا۔ اسی طرح انشاءاللہ عدالتوں میں بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے، فائز عیسیٰ صاحب، ان کے جو فیصلے ہیں وہ باقی ججز مسترد کر رہے ہیں۔ انہوں نے بلہ چھیننے کی واردات کی، اب 2 رکنی بینچ جسٹس عطر من اللہ منصور علی شاہ نے اس فیصلے کو کیسے دھو کے مطلب رگڑ کے رکھ دیا۔ تحریک انصاف کے اغوا کے مظالم اور تشدد برداشت کرنے رہنماؤں کا یہ قاضی مذاق اڑاتا تھا کہ اگر کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن سے باہر نکل جاؤ۔ اسے بندہ کہے تم اگر انصاف نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ سے باہر چلے جاؤ۔ عوام نے تنقید کی، تنقید والوں کے خلاف کمیٹیاں بنوا دی، اور مزے کی بات ہے ان کمیٹیوں میں جسٹس اعجاز الحسن، منیب اختر، مظاہر نقوی، عائشہ ملک کے خلاف جو نون لیگ نے سوشل میڈیا پہ وہ گندگی پھیلائی، اس کا نام توہین عدالت کی لسٹ میں ہی موجود نہیں۔ وہ جج نہیں تھے، وہ کیا مطلب کچھ اور تھے۔ قاضی نے ناجائز طریقے سے تحریک انصاف سے بلہ چھینا کہ الیکشن ہوا ہی نہیں۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ نکلا، 2 مرتبہ تحریک انصاف نے الیکشن کروایا۔ 8 جون 2022 اسے اس نے 1.5 سال بعد ماننے سے الیکشن کمیشن نے انکار کیا، پھر 20 دن بعد دوبارہ کرائے، اسے انہوں نے دوبارہ انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن مان رہا تھا الیکشن ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ دیکھیں، انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے سے لاعلم رکھا گیا، ایسا گھٹیا بے بنیاد تاریخی فیصلہ، الیکشن نہ کروانے پہ نشان لے رہا ہوں، دوسری طرف کہتے ہیں جی الیکشن آپ کے صحیح نہیں ہوئے، مطلب الیکشن ہوئے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوئے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اب خیر لارجر بینچ ان فیصلوں کو بھی دیکھے گا اور انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک بندے کو پارٹی کا ممبر مان کے آپ نشان کیسے چھین سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن عدالت نہ بنے، بدماش نہ بنے، انتخابات کو مشکل نہ بنائے، ایک ہی سیاسی جماعت کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ایک بینچ جو قاضی فائز نے بنایا تحریک انصاف سے مسترد کاغذات چھیننا، بلہ چھیننا، یہ سارے معاملات، اس پہ آج جسٹس عطر من اللہ کی باتیں سنیں۔ کہتا ہے کسی کو الیکشن آپ روک نہیں سکتے، الیکشن لڑنا بنیادی حق ہے، مفرور شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا، کہاں لکھا ہے یہ پڑھ کے بتائے ہمیں۔
تحریک انصاف کے تمام روپوش رہنماؤں کا کاغذات منظور ہوں گے، شوکت بسرا بھی اس میں شامل ہوگا۔ یہ فیصلہ عوام کا کرنا ہے۔ دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ اور یہ سب لوگ جو تحریک انصاف کے کاغذات انہوں نے جان بوجھ کے انہوں نے مسترد کیے، اب سپریم کورٹ اٹھا کے انہیں باہر پھینک رہی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ قاضی فائز جیسے جج بیٹھے جنہیں قانون کا علم نہیں، یا وہ بدنیت ہیں یا نااہل ہیں، اب قانون کا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ عدالتیں اب جو ان کی باقی ججز ہیں وہ ان کی گناہوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو پرویز الہی کے ابھی دیکھیں القاء پی پی 32 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی، 10 مرلے کی وہی جائیداد جو عمر ڈار اور کیسرا الہی، پرویز الہی، مونس الہی، روبا ڈار، ان سب پہ ڈال دی انہوں نے، حیرت انگیز طریقے سے وہی 10 مرلے کی ایک دفعہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں۔ وہ جمال مندو خیل صاحب جو جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ذرا اس پٹواری کو تو بلائیں، لیکن وہ پٹواری آپ کو پتہ ہے اس وقت بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کو، سنم جاوید کو بھی اجازت مل جائے گی، آج اس کی بھی سماعت ہے، میرے خیال میں 2 بجے ہے شاید۔ سپریم کورٹ میں اسی طرح میجر طاہر صادق کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ملی اور کہا کہ آپ ان کو الیکشن نہیں روک سکتے کسی وجہ سے۔ اسی طرح رہنمائے عمر اسلم، اسے بھی پنجاب میں انتخابات لڑنے کی اجازت ملی۔ اچھا، قاسم سوری کا جو معاملہ تھا، عدم اعتماد کی تحریک مسترد کی تھی، اس پہ عمران خان اور عارف الوی کی طرف سے جو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ تھا، اس پہ نظر ثانی کی بھی درخواست جسٹس منصور شاہ اور 5 رکنی لارجر بینچ سنے گا۔ یہ قاضی صاحب تو آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں، قاسم سوری بھی۔ اسی طرح فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ وہ بھی سپریم کورٹ میں مقرر ہے، آئندہ ہفتے لارجر بینچ ہے اس پہ۔ اور قاضی فائز صاحب کی کوشش اصل میں یہ ہے، ریٹائر ججز ثاقب نثار، عمر بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، مظاہر نقوی، ان سے ذاتی سکور سیٹل کریں، مریم نواز کی خواہشات پوری کریں۔ ریٹائر اور مستعفی ججوں کے خلاف جو جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا اختیار ہے، یہ 5 رکنی لارجر بینچ اسے بھی اگلے ہفتے سنے گا۔ مقصد انہی 5 ججز کا، جس کا میں نے 4 ججز کا بتایا، ان کو رگڑنا ہے بس۔ یہ بوکھلاہٹ ہے ان کی، اتنا غصہ ہے اس بوکھلاہٹ میں، یہ اپنا غصہ صحافیوں پہ اتارنا چاہتے ہیں۔ اب حکومت بھی صحافیوں پر بدترین کریک ڈاؤن کی تیاری، اور یہ مین سٹریم کے جو بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں ان کی بندر بانٹ، اور دیکھیں یہ اس وقت آپس میں پلاٹوں کے چکروں میں، وہ شہید صحافیوں کا خون بیچ کے، گرانٹ لے کے، سیمینار کر کے، وہی تالیوں کی گونج میں، ان شہیدوں کا مذاق اڑانے میں، یہ صحافتی گد۔ اور جس طرح یہ صحافتی گد جب ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے منہ کے سامنے مائک رکھ کے مذمت کرواتے تھے، حالانکہ وہ بار بار مذمت کر رہی ہے، آج جب یہ بلوچستان کی بیٹی ذرا پہنچی ہے بلوچستان، ذرا حالات دیکھیں، ذرا استقبال کے لیے دنیا دیکھیں ذرا۔ یہ 2 مہینے جو اسلام آباد بیٹھی نہیں، یہ پورا بلوچستان جیت گئی ہیں، یہ تمام سردار وڈیرے نواب طاقتور کے سامنے ہار گئے ہیں۔ یہ 2 نوجوان بچیوں نے تاریخ بدل کے رکھ دی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے کہ میری بات۔ اور اب تو بی بی سی کی خبر بھی آ گئی کہ پاکستان ایران کی جو عسکری کارروائیاں ہیں دونوں ممالک کی مرضی سے ہوتی ہیں، اور دونوں کے درمیان کوئی فرینڈلی میچ ہوا۔ اب یہ درست اگر نہیں بھی ہے تو خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ 2013 تک ایران کی سرحد پر ایک فوجی تعینات نہیں کرنا پڑتا تھا، آج بھاری تعداد میں فوج اور باڑ بھی لگانا، اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح معیشت کی تباہی، اور جو انہوں نے بٹھا دیا اس کو پورا پٹھا ہی بٹھا دیا۔ پاکستان $77 ارب میں نے بتایا آپ کو 3 سالوں میں دینا ہے، 2025 میں $25 ارب قرضہ دینا ہے۔ وہ نگران وزیر اعظم خط لکھ رہا ہے پریم پتر چین کو، منت ترلا $2 ارب قرض رول اوور کر دیں، مزید وقت دے دیں۔ 1 سال کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے اگر زبردستی نواز شریف کو لائے تو 7 مہینوں بعد اس نے تو فارغ ہو جانا ہے، لندن بھاگ جائے گا۔ پھر خان نے یہ سارے قرضے واپس کر رہے تو سال کا وقت مانگ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ضد اور انا ان کی اگر نہ مانی گئی، زبردستی کیا گیا، نواز شریف کو لا بھی لے تو شہباز شریف کی حکومت تو دیکھ لی ہے، کاکڑ کی بھی دیکھ لی، دونوں نہیں چلے۔ نواز شریف اسی ٹیم کے ساتھ کیسے چلا سکتا ہے؟ خاقان عباسی خود کہہ رہا ہے کہ تاریخ کی سب سے بدترین حکومت شہباز شریف کی تھی، تو ایک بدترین حکومت کے تمام وزراء کو وہی ٹیم لگا کے، اسی نگران وزیر اعظم کو سینیٹر بنا کے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو لگا کے، کون سا ایسا معجزہ ہوگا، کون سی ایسی ناممکنات ہوں گی، یہ حکومت کیسے چلے گی مجھے بتائیں؟ 1 سال وقت صرف ضد اور انا پوری کرنے کے لیے، جس پہ میری اللہ سے دعا ہے کہ ان کے ذہنوں کو بدلے، ان کے دلوں کو بدلے، انہیں عقل دے، یہ الیکشن فیئر اینڈ فائن کلیئر ہونے دیں، فری ہونے دیں، تاکہ عوام اپنا مینڈیٹ دے کے بھیجے۔ خان اس وقت عوام کا ہمدرد ہے، بڑے بڑے مشکل فیصلے، مہنگائی سے لے کے ہر چیز، آج انڈوں کی قیمت $500 درجن کی پہنچ چکی ہے، مرغی کھانا ایک نعمت بن چکی ہے، مہنگائی میں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، یہ کس طرح مقابلہ کریں گے ان کا مجھے ایک معاشی منصوبہ آپ بتا دیں۔ موٹر وے سڑکیں یہ نکال دیں تو پیچھے نواز شریف نکالا ڈالا ہی بچتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس نہیں ہے وہ ویژن، جو 50 سال حکومت کرنے کے بعد آج بھی اس پوزیشن میں ہے کہ انہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جی حضوری نہ ملے وہ الیکشن میں نہیں آ سکتا، وہ گھر سے نکل نہیں سکتا، سرگودا کے جلسے منسوخ کر ہے، وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتا، وہ صرف بچوں کی خاندانی سیاست چلانا چاہتا ہے، اس کے لیے چند لوگوں کے لیے 24 کروڑ لوگوں کو داؤ پہ لگا دینا، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ میری عقل ان تمام مقتدر حلقوں سے، طاقتور حلقوں سے درخواست ہے، خدا کے لیے
پاکستان کی قوم پر رحم کریں. آپ کی نوکری تو ختم ہو جائے گی, یہ ملک آپ نے کوئی خریدا تو ہے نہیں, چلے جائیں گے آپ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دیکھیں نا, ابھی باجوہ صاحب چلے گئے ہیں تو کیا ہوا, ان کو تو اپنی زندگی چل رہی ہے جو چل رہی ہے, لیکن نیچے جو عوام 1.5 کروڑ سے نیچے خط غربت تک چلی گئی. اب عمران خان کے منصوبوں میں آپ کو اسپتال یونیورسٹیاں نظر نہیں آتے, تو اب تو پوری پوری لسٹیں آ گئی ہیں کہاں کہاں بنی ہیں, دیکھ لیں وہ ساری. اور خان کا 3.5 سال کی حکومت میں تو گھر, ایک آپ گھر بنانا شروع کریں وہ نہیں ختم ہوتا 1.5-2 سال میں. 3.5 سال میں جو پروجیکٹ اسے لے کر 10 سال وہ خان پورے کر دیتا, آپ کی سارے معاملات ہی سارے ختم ہو جانے تھے. بہرحال اللہ ان کو ابھی بھی عقل دے اور یہ سوچیں کہ تشدد اور یہ راستہ کسی صورت میں نہیں کامیاب. آج یوم جمہوریت ہے ہندوستان میں, آسٹریلیا میں, ذرا سیکھیں ہندوستان سے, وہ جمہوری ملک کیسے آج کہاں پہنچ گئے, ان کے ساتھ آزاد ہوئے, ہم کہاں پہنچ گئے. ہم یہاں جمہور کا گلا دبا رہے ہیں. کیا اس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ دونوں ہمسائے, ایک کہاں دوسرا کہاں. بہرحال انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید خبریں ہیں, بہت ساری ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت, اللہ حافظ.